खुदा दहिंदा नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र है इस दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया ताकि हम फिर मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कलीसिया का उठाया जाना, जिसे हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों का ईमान है कि हम उठा लिए जाएंगे। यानी कलीसिया का ये ईमान है कि जब हमारा निजात दहिंदा बातों पर आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे और इस तरह हमेशा उसके साथ रहेंगे। और यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और इस तरह आकर तो मैं अपने साथ ले लूँगा ताकि हमेशा तुम मेरे साथ रहो। पौलुस रसूल जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करता है यूनानी का, वो है हर्पेजो, और इसका जो मायने है वो इस तरह से उचक लिए जाना या छीन लिए जाना। यानी कि अगर हम इसको आम अल्फाज में तो यानी कि ज़मीन से उठा लिए जाना, एकदम से ऊपर खींच लिए जाना। तो पौलुस रसूल इसके लिए हर्पेजो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। कलीसिया के लिए उठाए जाने की क्या अहमियत है? कलीसिया के लिए उठाए जाने की अहमियत ये है कि कलीसिया को इंतज़ार है कि वो अपने खुदावंद के राह में दाखिल होंगे, और जिस बात के लिए हम उस पर ईमान लाए हैं वो हमारी ज़िंदगियों में पूरी होगी, और हम उसके उस गज़ब से जो इस दुनिया पर आने वाला है बचाए जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। अभी हम गौर करेंगे कि कलीसिया का उठाया जाना किस तरह का होगा। यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 34 से 36 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं जो यीशु मसीह ने बयान की। तो एक चीज़ जिस पर हम जल्दी से गौर करेंगे वो ये है कि उस रात दो आदमी सोते होंगे और फिर दो औरतें चक्की पीस रही होंगी। तो क्या ये एक ही वक्त होगा? हाँ जी, बेशक ये एक ही वक्त होगा, लेकिन चूँकि दुनिया में औकात का डिफरेंट है, यानी कि किसी मुल्क में दिन है, किसी मुल्क में रात है। जैसे यहाँ पे दिन के 4:15 हैं, पाकिस्तान में अर्ली सुबह के 4:15 हैं, यानी कि 12 घंटों का फ़र्क है। ऐसे ही इंग्लैंड में डिफरेंट टाइमिंग है। और तो यानी कि इस बात में जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं उनको वक़्त का तकाज़ा भी बता देता, वक़्त कि किस तरह का होगा कि कुछ लोग सो रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और लोग काम भी कर रहे होंगे उसी टाइम में जहाँ पे दिन का टाइम है, उनमें से एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसी तरह से दो शख्स जो खेत में काम कर रहे होंगे, उनमें से भी एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों का 15 बाब उसकी 51 से 52 आयत में हम देखते हैं पौलुस कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। बदल जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खून और गोश्त आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, यानी कि खून और गोश्त आसमान पर नहीं जा सकते। हम रूह के बदन में आसमान पर जा सकते हैं, तो इसलिए बदल जाना ज़रूरी है। लेकिन पौलुस रसूल ये कह रहा है कि ये एक दम में, एक पल में होगा कि हम उठा लिए जाएंगे, जैसे एक दम में उचक लिए जाएंगे और इस तरह अपने खुदावंद के साथ बादलों पर मिलेंगे और इस तरह से आसमान पर उठाए जाएंगे ताकि हमेशा उसके साथ रहें। एक और चीज़ जिस पर हम गौर करेंगे कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो ये क्या आमद खुफिया होगी या ज़ाहिरी होगी,
اور کیا سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ یسوع مسیح آسمان پر آ گیا ہے یا نہیں ہو یا نہیں پتا چلے گا؟ تو پہلی بات جو ہم نے پہلے یسوع مسیح کی بات پڑھی کہ جو یسوع مسیح نے بیان کیا کہ 2 عورتیں لے لی جائیں گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی، اور اسی حوالے کا ذرا تھوڑا سا پیچھے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تک طوفان آ کر ان کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی. تو وہ یہ اس طرح سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب تک لوگ غائب نہیں ہو جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا، کہاں پہ چلے گئے لوگ. اور پھر بعد میں جن کو تھوڑا بہت کلام کی یہ بات یاد ہوگی کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا، کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، تو وہ ان کو یاد آئے گا کہ ہاں جی کلیسیا اٹھا لی گئی. تو اس طرح سے بھی یہ ایک خفیہ آمد اس کو کہا جا سکتا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 36 سے 44 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: اس دن اور گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی. اور اسی طرح مرد یا عورت اٹھا لیے جائیں گے اور لوگوں کو خبر نہیں ہوگی. اور پھر ایک تیسری بات جو یہ ہے کہ چور کی مانے یسوع مسیح نے کہا کہ میں آؤں گا، اور چور جب آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ چور آیا ہے، اسی لیے اسے چور کہا جاتا ہے کہ چور آیا، یہ چوری آیا. تو یسوع مسیح کہتا ہے جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. اور پھر مرکز رسول کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 32 سے 33 آیت اور 36 آیت لکھا ہے: لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کا فرشتے نہ بیٹا مگر باپ. خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خبردار رہو، یہ نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتے پائے. تو یہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا آنا اچانک ہوگا اور لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کیا ہوا اور کہ کس وقت لوگ اٹھا لیے گئے. ایک اور چیز، پہلا تسالونیکیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول بھی کہتا ہے کہ وہ دن تم پر چور کی طرح آ پڑے، یعنی کہ پولس رسول کا بھی یہ پتا کہ وہ دن چور کی طرح آئے گا. اب ایک اور آمد ہے جس کو ظاہر آمد کہا جاتا ہے، جس میں یسوع مسیح آسمان پر سب کو پوری دنیا میں نظر آئے گا. اور یسوع کی یہ جو ظاہرہ آمد ہوگی یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے سے بالکل الگ ہے، کیونکہ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو یہ خفیہ طور پر ہوگا، جیسے چور آتا ہے اور کچھ لے جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اور کلیسیا جب اٹھا لی جائے گی تو وہ آسمان پر چلی جائے گی، لیکن باقی لوگ زمین پر رہ جائیں گے. اور یسوع مسیح کی ظاہر آمد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھیں گے، اور جب یسوع مسیح اپنی ظاہر آمد میں آئے گا تو وہ آ کر زمین سے سب بدکاروں کو ہلا کرے گا اور یروشلم میں اپنے تخت پر بیٹھے گا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں اپنی شریعت اپنے قانون کو جاری کرے گا. اور ابراہیم کے ساتھ موعودہ زمین کا جو وعدہ کیا ہے، جو خدا نے وعدہ کیا اور جو اب تک پورے طور سے پورا نہیں ہوا، اور اسرائیل اس طرح اپنے بادشاہ کے ساتھ اس کی 1000 سالہ رام میں داخل ہوگا، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کا دور جو ہے اس طرح سے زمین پر پورا ہوگا. اور آئے ہم چند حوالہ جات دیکھیں جہاں پہ یسوع مسیح کی ہم ظاہرہ آمد کو دیکھتے ہیں. متی 24 باب اس کی 27 آیت: کیونکہ جیسے بجلی پورب سے اون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. آگے متی 24 باب اس کی 30 آیت میں یہ لکھا ہے: اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کے سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ ظاہرہ ہوگی، اور پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھیں گے، اور وہ لوگ چھاتی پیٹیں گے جو یسوع مسیح پر ایمان
نہیں لائے جب ان کو کلیسیائی دور میں موقع ملا۔ آگے مکاشفہ 19 باب اس کی 11 سے 21 آیت اور پھر مکاشفہ 20 باب اس کی 1 سے 6 آیت کو پڑھیں اور غور کریں ان حوالہ جات پر۔ تو یہ دونوں جو باب ہیں یسوع کی ظاہرہ آمد اور پھر آ کر زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرنے کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ڈیٹیل اس بیان مل جاتا ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کی ظاہر آمد ہوگی اور کیسے یسوع مسیح اس 1000 سالہ دور میں بادشاہی کرے گا۔ اور یہاں پر ایک اور خاص چیز ہے کہ جب ہم خفیہ آمد کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب کلیسیا اٹھا دی جائے گی تو اس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے مگر صرف باپ، اور اس وقت کا کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جب ظاہرہ آمد کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں متی رسول کے انجیل میں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک اندازہ دیا، یسوع مسیح نے ایک ہنٹ دیا کہ جب ظاہرہ آمد ہوگی، جب وہ آ کر زمین سے بدکاروں کا ہلاک کرے گا، 1000 سال دور کے لیے اپنی بادشاہی کا آغاز کرے گا، تو اس کے لیے تم کیسے اندازہ لگا سکتے؟ اور یسوع مسیح نے کہ 24 باب اس کی 15 سے 21 آیت میں ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے یہ ان الفاظ کا استعمال کیا، جب انجیر پر پتیاں نکلتی ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ متی 24 باب اور اس کی 15 سے 31 آیت تک۔ یہ آپ اس حوالہ کو پوری طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے بس میں چند ایک چیزوں پر غور کروں گی اور چند ایک چیزیں آپ کو بیان کروں گی کہ 15 آیت میں یسوع مسیح دانیل نبی کا حوالہ دیتا ہے کہ جو دانیل نے پیشن گوئی کی، اس میں کیا کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا دانیل نبی کی ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ تو یسوع مسیح نے آگے پڑھتے جائیں تو 29 آیت سے لکھا، فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، آسمانی کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اور آگے یسوع مسیح نے کہا 32 آیت میں، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ ان سب باتوں کو ہوتے دیکھو، کن باتوں کو؟ جن کا ہم 15 سے 31 آیت میں پیچھے بیان دیکھتے ہیں کہ یہ جب کچھ ہو رہا ہوگا تو یہ جان لو کہ یہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ تو جو خاص چیزیں یسوع مسیح نے اس میں بیان کی وہ یہ کہ اس کو پہلی بات تو یہ کہ دانیل کی کتاب میں اس کو یعقوب کی مصیبت کا وقت بھی کہا گیا ہے، اور جب یعقوب کی مصیبت یعقوب کا نام آ جاتا ہے تو ہمیں ایک دم سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یعقوب کس کا نام ہے؟ اسرائیل کا، تو یہ خاص طور پہ اسرائیل کی مصیبت سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بڑی مصیبت کا وقت جب کب ہوگا؟ یہ پوری دنیا میں ہوگا، تو اسرائیل پوری دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے ایک علاقے میں ہے، تو خاص طور پہ یہ اسرائیل کی بھی مصیبت کا وقت ہے، اور اس وقت جو کلیسیا کو اٹھائے جانے کے بعد جو لوگ پوری دنیا میں رہ جائیں گے، یہ ان کے لیے بھی اسی طرح سے مصیبت کا وقت ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے جو نشانیاں دی ہیں اب ہم ذرا پھر تھوڑا سا نشانیوں پر غور کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم انجیر کے درخت پر پتی نہ نکل دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ان چیزوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ تو کیا چیزیں ہوں گی؟ وہ یہ دانیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ 7 سال کا دور ہوگا، اور اس کو یعقوب کی مصیبت کا وقت کیا گیا، اور یہ پوری دنیا میں بھی ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس 7 سالہ دور میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد یہ ہوگا کہ حیوان جو ہے
نصف ہفتہ میں یعنی کہ 3.5 سالہ دور کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ توڑ دے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنا بت جو ہے ہیکل میں رکھ دے گا اور اس طرح سے ہیکل کو ناپاک کرے گا۔ ایک یہ نشان ہے یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کے آنے کا کہ وہ قریب ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی دور میں یعنی اسی 7 سالہ دور میں جو یعقوب کی بڑی مصیبت کا وقت ہے، جو دنیا پہ رہ جانے والوں کے لیے بڑی مصیبت کا وقت ہے، اسی 7 سالہ دور میں جھوٹا نبی اور جھوٹا مسیح بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور بڑے بڑے نشان دکھائے گا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، تو اس وجہ سے وہ دن گھٹائے گئے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ اس طرح سے ایک اور ہنٹ جو یسوع مسیح نے دیا کہ یہ مصیبت اس طرح کی ہوگی کہ پہلے پوری تاریخ میں اس طرح کی بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ بھی ایک اور ہنٹ ہے کہ یہ اس طرح کی سخت مصیبت کا وقت ہوگا کہ اس سے پہلے اس طرح کی مصیبت کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک اور ہنٹ ہے کہ اسی 7 سالہ دور میں سورج تاریک ہوگا اور چاند بھی خون ہوگا کچھ عرصہ کے لیے، یہ نہیں کہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا۔ اس کے متعلق ہم جب 7 مہروں کے بارے میں سیکھیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی جس سے ستارے گریں گے۔ آسمان جیسے کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے ویسے ہی آسمانوں پر بھی زلزلے آئیں گے اور زلزلے سے آسمان سے ستارے گریں گے۔ اور یہ ہے یسوع مسیح نے ہمیں نشانیاں دیا، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو زمین پر رہ جائیں گے، کہ وہ اس نشانیوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے رہائی پانے کا انتظار کریں جب تک 7 سالہ دور پورا نہیں ہو جاتا۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو کہ جیسے ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اور جب تم ان سب باتوں کو ہوتے بھی دیکھو تو جان لو کہ یہ سب کچھ نزدیک ہے اور اس کی ظاہرہ آمد دروازہ پر ہے۔ آگے ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، خداوند کے دن۔ خداوند کے دن جو میں لفظ یہاں پر استعمال کر رہی ہوں وہ پلورل ورڈ ہے۔ اگر ہم دنوں کہہ لیں تو اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں ہم زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ ایک دن کے لیے ہم ڈے کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ دنوں کے لیے ہم ڈیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خداوند کے دن یعنی ڈیز آف دا لارڈ، ڈیز آف دا لارڈ۔ اب ہم غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کے دن ایک سے زیادہ ہیں، اور اس کے لیے ہم حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ نکالے کہ ایوب کی کتاب اس کا 24 باب اس کی پہلی آیت، یعنی کہ ایوب جب اپنے اس دکھ اور مصیبت میں سے گزر رہا تھا تو وہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب لوگ اس دنیا سے رہائی پائیں گے اور ہمیشہ سکون اور آرام کی زندگی حاصل کریں گے۔ تو اس اپنے دکھ اور مصیبت کے وقت میں وہ جب بحث کرتا ہے اور اپنی رہائی کا منتظر ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ 24 باب اس کی پہلی آیت، قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائی، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ الفاظ پر غور کریں گے، اور جو اسے جانتے ہیں۔ اب ایوب بتاتا ہے کہ ایوب کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ خدا کو نہیں جانتے، کچھ ہیں جو اسے جانتے ہیں، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی رہائی کے انتظار ہے کہ کب وہ دن آئیں گے اور وہ رہائی پائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اب اس نے یہاں پر دن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے دنوں کا لفظ استعمال کیا کہ قادر مطلق کے دن ہیں۔ اور پھر ہم ایک
یسوع مسیح کا بیان دیکھیں گے لوکا 17 باب اور اس کی 22 آیت. لوکا 17 باب 22 آیت. یسوع مسیح نے کہا، اس نے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے. یہاں پہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں. ایسے کہا رہا ہے کہ تم ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو کرو گے لیکن نہیں دیکھو گے. ابن آدم، الفاظ جن پر ہم غور کریں وہ ہے ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن، یعنی کہ یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے ایک سے زیادہ دن ہیں. پھر اسی باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. ابن آدم کے دنوں میں بھی، یعنی کہ ان حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداوند کے دن جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں، اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ آمد اور ظاہر آمد. اس لیے کلیسیا کو اٹھایا جانا پہلے ہوگا تاکہ مسیح کا بدن جو ہے آسمان پر مکمل ہو جائے، اور 7 سال کے بعد یعنی کہ مصیبت جیسے کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس کے ساتھ 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا، کیونکہ شیطان کو پتا ہوگا کہ کلیسیا اٹھا لی گئی ہے اور پوری دنیا میں تذبذب کا عالم ہوگا. اور تو شیطان اس وقت اپنا جھوٹے مسیح کا اناؤنس کرے گا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اختیار جو ہے، وہ اژدہا جو ہے وہ اپنا اختیار اس سمندر سے نکلنے والے حیوان کو دے دے گا. اور اسی طرح جو جھوٹا نبی ہے وہ بھی اس جھوٹے مسیح کی تائید کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کے جو آرڈرز ہیں ان کو پوری دنیا میں اس کے آرڈرز کو ماننے کے لیے حمایت کرے گا، لوگوں کو انکریج کرے گا کہ وہ اس جھوٹے مسیح کی پیروی کریں. اور اس کے لیے جو جھوٹا نبی ہے بڑے بڑے نشان دکھائے گا تاکہ لوگ گمراہ ہو کر اس جھوٹے مسیح کی پیروی کریں. اور پھر اسی مصیبتوں کے 7 سالہ دور کے بعد مسیح کی ظاہرہ آمد اسرائیل کے لیے بھی ہوگی اور غیر قوموں کے لیے بھی ہوگی، جو اس 1000 سالہ دور میں یسوع مسیح کی نجات پر ایمان لائیں گے، اور پھر جو زندہ بچیں گے 7 سالہ دور میں وہ اور مسیح پر ایمان لائیں گے، وہ مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور یسوع مسیح جو ہے اسرائیل میں اپنے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. اب ہم ایک اور چیز پر غور کریں گے کہ کلیسیا، اسرائیل اور غیر قوموں کی بڑی بھیڑ میں کیا فرق ہے. کلیسیا، اسرائیل اور غیر قوموں کی بڑی بھیڑ. پہلی بات، کلیسیا جو ہے اس کے لیے کلام میں ہم بڑا واضح دیکھتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور پھر یہ جب ایک بدن ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے. کیونکہ جب ہم پہلا کرنتھیوں کا حوالہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو خداوند کی صحبت میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. تو کلیسیا جب مسیح کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اس پر ایمان آتی ہے، اور تو اس کے ساتھ نہ صرف ایک بدن بلکہ ایک روح بھی ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم حوالہ جات آپ نوٹ کر لیجئے. پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12 باب 12 سے 13 آیت اور پھر 27 آیت، اور اسی طرح سے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 15 سے 16 آیت، اور پھر افسیوں 5 باب اس کی 26 آیت 29 سے 30 آیت. 32 آیت میں پولس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یعنی کہ وہ جب کلیسیا مسیح اور کلیسیا کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مسیح اور کلیسیا ایک بدن ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے. اور ہم بس اتنا سا پڑھ لیتے ہیں اور بس ہاں جی بس اتنا سے کہہ کے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن آگے غور نہیں کرتے کہ یہ کیوں بھید بڑا ہے، یا اس میں وہ کیوں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے. تو بھید اس طرح سے یہ بڑا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ واقعی مسیح کے ساتھ ایک بدن ہے. یسوع مسیح نے جب آسمان پر اٹھائے گئے اور باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے تو اس وقت سے کیوں نہیں انہوں نے دنیا پر حکومت شروع کر دی؟ وہ تو غالب آیا، یسوع غالب آیا اور اٹھایا گیا، اس نے نجات کا انتظام کیا، تو کیوں اسی وقت اس نے پوری دنیا پر عدالت شروع نہیں کی؟ کیونکہ اس کا بدن
جو اس کی کلیسیا وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی جان دی صلیب سے، جب اسے اپنی جان جو ہے کاٹ پر قربان کی، تو اس وقت سے لے کر اب تک کلیسیائی دور چل رہا ہے. یسوع مسیح کے کاٹ پر چڑھائے جانے تک اسرائیل کا جو گھڑیال تھا، نبوتی گھڑیال جو تھا، وہ آ کر رک گیا، اور اس کے بعد کلیسیائی دور شروع ہو گیا، اور ابھی تک کلیسیائی دور چل رہا ہے. اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تب یہ کلیسیائی دور پورا ہوگا، مسیح کا بدن مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کا جو نبوتی گھڑیال ہے دوبارہ شروع ہوگا. اور یعنی کہ دانیل کی کتاب میں جو 70واں ہفتہ رہ گیا ہے وہ شروع ہوگا، جس کو سالہ مصیبتوں کا دور کہا جاتا ہے. اور اسی لیے کلیسیا کے ساتھ جو مسیح کا تعلق ہے وہ یونیک ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. اور اسی لیے پولس رسول ان باتوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے بھی کلیسیا سے وعدہ کیا. جب ہم مکاشفہ کے پہلے 3 ابواب میں یسوع کی کلیسیاؤں کے ساتھ وعدوں کو پڑھتے ہیں، تو ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو غالب آئے وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. اور جب تک غیر قوموں کی میعاد یعنی کلیسیا اٹھا لی نہیں جاتی، کلیسیا کا دور پورا نہیں ہوتا، تب تک کے لیے اسرائیل کا جو گھڑیال ہے وہ رکا ہوا ہے. اور دانیل کا جو 70واں ہفتہ ہے وہ بھی ابھی تک پھر پورا نہیں ہوا، جو اس سالہ دور میں جا کر پورا ہوگا. اور ہم لوکا رسول کے انجیل اس کا 21 باب 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. رومیو کا خط اس کا 11 باب اس کی 25 سے 31ویں آیات میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. یعنی کہ غیر قوموں کے دور کے دوران جو کلیسیائی دور ہے، جو ابھی کا دور چل رہا ہے، اس دوران میں اسرائیل کا جو جزوی حصہ ہے وہ سخت ہے. اور جب جیسے کلیسیا کا اٹھا لی جائے گی، مسیح کا بدن مکمل ہوگا، تو اسرائیل کا جو دور ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا. اب ایک کویسچن ہے جو اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا کلیسیا مصیبتوں کے سالہ دور سے پہلے اٹھائی جائے گی یا پھر اس کے بعد اٹھائی جائے گی. تو ایک چیز جس کا یسوع مسیح نے وعدہ کیا مکاشفہ 3 باب اس کی 10 آیت میں، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو تمام دنیا پر کے رہنے والوں پر آنے والا ہے. اور ہم جب مکاشفہ کی آیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو جو غضب کے پیالے جب نازل کیے جائیں گے تو وہ پوری دنیا میں اس طرح سے نازل کیے جائیں گے کہ آسمان سے ستارے گریں گے، سمندروں کی میں سے مخلوقات مچھلیاں مریں گی، اور اس طرح کی مصیبت پہلے پوری تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی. تو خداوند اپنی کلیسیا کی کیسے حفاظت کرے گا کہ وہ اسے پہلے ہی اٹھا لے گا تاکہ وہ اس عذاب سے بچائی جائے. کیونکہ یوحنا رسول کے انجیل کا 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا. یوحنا رسول کے انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت سے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو ہم کیسی کلیسیا بنتے ہیں؟ جب مسیح پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اس کا بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس جو سزا دنیا پر آنی ہے اس سزا سے ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور اسی لیے کلیسیا جو ہے اپنے اٹھائے جانے کے لیے
منتظر ہے۔ اور اسی بات کی 36 آیت میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا ہمیشہ 36 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ دنیا میں سے مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے وہ خدا کے اس غضب کو دیکھیں گے جو اس 7 سالہ دور میں پوری دنیا پر آنے والا ہے۔ اور دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی 1 سے 4 آیت میں پالوس رسول جو ہے وہ بھی تسالونیکیوں کو تسلی دے رہا ہے، اطمینان دے رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ کلیسیا اٹھا لی گئی اور اس طرح سے ان کا پریشان کر رہے تھے کہ تو وہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اس کے پاس جمع ہونے کے سبب سے تمہاری جو عقل ہے دفتن شرمندہ نہ ہو جائے یا تم پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ دن تب تک نہیں آئے گا جب تک وہ جو بے دین ہے ظاہر نہیں ہوگا، مخالف مسیح نہیں ظاہر ہوگا۔ اور پالوس رسول بھی وہی نشانیاں دیتا ہے جو یسوع مسیح اپنی ظاہرہ آمد کے لیے نشانیاں دیتا ہے۔ تو پالوس رسول کہتا ہے کہ دیکھو اگر کلیسیا اٹھا لی گئی ہوتی تو اب تک آپ کو وہ نشانیاں نظر آ رہی ہوتی، تو اس لیے پریشان نہ ہو کیونکہ ابھی تک کلیسیا اٹھا لی نہیں گئی، اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہوں گے، یعنی مخالف مسیح آئے گا، وہ اپنا بت جو ہے ہیکل میں رکھے گا، یروشلم کی ہیکل میں رکھے گا، اور اس طرح سے پوری دنیا میں برگشتگی ہوگی۔ ایک اور چیز، اگر یسوع نے 7 سالہ دور کے بعد ایک اور چیز اگر کلیسیا جو ہے وہ اس مصیبتوں کے 7 سالہ دور سے کے بعد میں اٹھائی جائے گی، اور 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے فوراً بعد 1000 سالہ دور شروع ہونا ہے، تو جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو کیا وہ فوراً بعد ہی آسمان سے ہو کے واپس آ جائے گی تاکہ مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کرے؟ اور پھر جو یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ تو یہ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو کیا فوراً بعد آ جائے گی؟ اب وہ مکان پھر کس لیے یسوع مسیح نے جا کر پہلے سے تیار کیے کلیسیا کے لیے؟ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا جو ہے اس مصیبتوں کے 7 سالہ دور سے پہلے اٹھا لی جائے گی، اور اسی طرح سے غیر قوموں کی میعاد پوری ہوگی، کلیسیا دور پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل کا نبوتی گھڑیال جو ہے شروع ہوگا۔ دانیل کی کتاب کا جو 70واں ہفتہ جو ہے جو جس پہ نبوتی گھڑیال رک گیا وہ دوبارہ سے شروع ہوگا، اور اس طرح سے پھر اسرائیل جو ہے وہ اس 7 سالہ دور کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کے آرام میں داخل ہوگی، اور مسیح جو ہے 1000 سال کے لیے اسرائیل میں یروشلم میں اپنے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یسوع نے کلیسیا سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھ کر لوہے کے ساتھ حکومت کرو گے، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جو غالب آئے وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تو مسیح اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، اور کلیسیا اس میں ہو کر ایک بدن ہو کر اسی ایک تخت پر بیٹھ گئی۔ لیکن جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے تو ان سے کہتا ہے متی رسول کے انجیل اس کا 19 باب 27 سے 28 آیت تک کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، یعنی کہ ان کے شاگردوں کے جو تخت ہیں وہ علیحدہ علیحدہ سے، اور اس طرح سے وہ اسرائیل کو کلیسیا سے بھی ایک الگ طرح سے ظاہر کرنے الگ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اور مکاشفہ 4 باب اس کی 4 آیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ایک تخت کے گرد 24 تخت ہیں، وہ ایک تخت جو ہے جو خدا باپ کا تخت ہے اس کے گرد 24 تخت ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کا تخت جو مسیح کا تخت ہے، جو کلیسیا کا تخت ہے، اس سے شاگردوں کے تخت علیحدہ ہیں۔ اور ایک پھر یہ بھی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ تیری نسل جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند یعنی بے شمار ہوگی۔ اس طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ایک یونیک ڈیسٹ رکھتی ہے، ایک
यूनिक इम्पोर्टेंस रखती है, एक खूबसूरत तल्लक रखती है जो सिर्फ कलीसिया और मसीह का है। और इसराइल जो है वो एक अलहदा से खुदा से तल्लक रखती है। इसराइल जो है वो उसकी उसके लिए उसकी खसूसियत ये है कि वो आसमान के तारों की मानद और समुंदर के रेत के ज़र्रों की मानद बेशुमार है। और मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत में भी हमें एक औरत नज़र आती है जो आफ्ताब को ओढ़े हुए है, और ये औरत जो है वो इसराइल को अलामत है, और इस तरह से इसराइल की जो मुनफरद हैसियत है उसको बयान करती है। और मुकाशवा 21 बाब उसकी दूसरी आयत 9वीं से 27वीं आयत, और मुकाशवा 7 बाब 4 से 8वीं आयत, ये भी हवाला जात जो है वो इसराइल की जो मुनफरद हैसियत है उसको बयान करते हैं। और एक और चीज़ जो कलीसिया और बड़ी भीड़ में फ़र्क को ज़ाहिर करती है कि यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 7 यूहन्ना अरफ का मुकाशवा उसका 7 बाब उसकी 14 आयत में बड़ी भीड़ के मुतल्लिक़ ये लिखा हुआ है कि वो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आई है। और कौन सी बड़ी मुसीबत? जो 7 साल दौर के में होगी, और जिससे कलीसिया पहले ही बचाकर उठा ली जाएगी। और लेकिन जो बड़ी भीड़ जो तख्त के सामने है, और उसकी मुनफरद हैसियत भी ये है कि उस बड़ी भीड़ को कोई शुमार नहीं कर सकता। तो कलीसिया मसीह के साथ एक बदन है। इसराइल भी आसमान, और इसराइल आसमान के सितारों और समुद्र की रेत की मानद बेशुमार है। और ये जो बड़ी भीड़ है जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आई है, ये भी इसको भी कोई शुमार नहीं कर सकता। और ये तख्त के सामने खड़ी है और खुदा की तारीफ कर रही है, बर्रा की तारीफ कर रही है। लेकिन जो कलीसिया जो है वो ऑलरेडी मसीह के साथ गैर कौमों की मियाद पूरी होने पर मसीह के साथ एक बदन होकर तख्त पर बैठ गई है। इस तरह से कलीसिया जो है वो इसराइल से और गैर कौमों की बड़ी भीड़ से अलग है। अब हम एक और चीज़ पर गौर करेंगे। यूहन्ना अरब की मुकाशवा की जो किताब है, हमें ये अल्फाज बार बार नज़र आते हैं, इन बातों के बाद या फिर इसके बाद। और ये अल्फाज जो हैं तकरीबन 8 दफ़ा हमें मुकाशवा की किताब में नज़र आते हैं, इन बातों के बाद या इसके बाद। मुकाशवा की किताब जो है पुराने अहदनामा और कलीसिया दौर से लेकर नए आसमान और नई ज़मीन के वाक़यात को सिलसिलावार बयान करती है। और ये जो वाक़यात हैं हिस्कियल की नबी, दानियल नबी, ज़िक्रिया और दीगर नबियों के साथ साथ नए अहदनामा में की गई यसू और रसूलों की पेशगोइयों से मुताबिकत रखते हैं। यानी कि मुकाशवा की किताब जो है पूरी कलाम मुक़द्दस का पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब यानी कि पूरी बाइबल का निचोड़ है। और लेकिन मुकाशवा की किताब जो है इन वाक़यात को ख़ास तौर पर इनके औकातकार के साथ वाज़ह करती है, यानी इनके तसलसल के साथ बयान करती है कि कौन सी चीज़ें, कौन से वाक़यात कब वाक़ होंगे। और ख़ास तौर पर ये कलीसियाई दौर और जो आखिरी दौर में जो कुछ वाक़ होगा उस पर भी रोशनी डालती है। और इसी वजह से ये अल्फाज जो हैं इन बातों के बाद या इसके बाद मुकाशवा की किताब में बड़ी ख़ास हैसियत रखते हैं। मुकाशवा की किताब के जो पहले 3 अबवाब है वो ख़ास तौर पर कलीसिया को बयान करते हैं, और ज़मीन पर होते हुए कलीसिया का जो मसीह के साथ तल्लुक़ है उसको वाज़ह करते हैं। लेकिन जैसे ही चौथा बाब आता है तो चौथा बाब है वो इन अल्फाज से शुरू होता है, इनके बाद। और इनके बाद क्या होता है कि पौलुस यूहन्ना रसूल को कहा जाता है कि ऊपर आ जा, और वो आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ देखता है और यीशु मसीह उसे कहता है कि ऊपर आ जा, क्योंकि हमें पहले बाब से पता चलता है कि यीशु मसीह यूहन्ना रसूल के साथ बात कर रहा है। अब यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, और फिर उसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यानी कि आसमान पर खुला हुआ दरवाज़ा आसमान पर कलीसिया की रसाई को इंसान की बनी इंसान की बाप के साथ मलाप को ज़ाहिर करता है और इसकी अलामत है। तो यूहन्ना रसूल को कहा जाता ऊपर आ जा। तो यूहन्ना रसूल ऊपर जाने से पहले जब वो नीचे गया उसने कलीसिया को देखा जिसको 7 चिरागदान कहा गया है,
اور جیسے ہی وہ پھر دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے اور اوپر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر تخت کے سامنے چراغ ہیں. پہلے اس نے چراغ زمین پر دیکھے, اب وہی چراغ اسے آسمان پر تخت کے سامنے نظر آئے, اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ہوئے ہیں. یعنی کہ پہلے کلیسیوں کو 7 چراغ دان کہا گیا, اور جن کے درمیان یہ مسیح پھرتا, اور ان چراغوں کو کہا گیا کہ یہ خدا کی 7 کلیسیاں ہیں. اب انہی چراغوں کو آسمان پر خدا کے ساتھ ہوئے کہا گیا ہے. یعنی کہ 7 کلیسیاؤں کو ہی جو خدا باپ کے تخت کے سامنے چراغوں کی صورت میں موجود ہیں, اب انہی کلیسیاؤں کو خدا کے ساتھ ہوئے کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے مکاشفہ کے 5ویں باب میں 6 7ویں آیت میں برہ کی 7 آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو بھی خدا کی 7 روحیں کہا گیا ہے. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ خدا کی 7 روحیں ہیں, نہ کہ 14 روحیں ہیں, نہ کہ زیادہ. یعنی کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور یعنی کہ میرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا کو ہی خدا کی 7 روحیں کہا گیا, اور کلیسیا کو ہی برہ کی 7 آنکھیں بھی کہا گیا, کیونکہ کلیسیاؤں کو پہلے چراغ دان کہا گیا, چراغ کہا گیا, اور ان کو خدا کی 7 روحیں کہا گیا. پھر 5ویں باب میں برہ کی 7 آنکھوں کو بھی خدا کی 7 روحیں کہا گیا, اور خدا کی 7 روحیں ایک ہی وہی 7 روحیں ہیں جن کا 4تھے باب میں ذکر ہے, وہی روحیں ہیں جن کا 5ویں باب میں ذکر ہے. تو پھر اسی طرح سے برہ کی یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ برہ کی جو 7 آنکھیں ہیں وہ کلیسیاں ہیں, اور یہ مسیح کے ساتھ کلیسیا کے ایک بدن ہو جانے کو ظاہر کرتے ہیں. اور پھر مسیح نے کہا کہ جو غالب ہے وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا, جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. تو یہاں پہ وہ وعدہ جو پورا ہوتا ہے, مسیح کا بدن جو ہے کلیسیا کو اٹھائے جانے پر مکمل ہو جاتا ہے, وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتا ہے. اور پھر جن الفاظ پر ہم غور کریں ان باتوں کے بعد, تو کلیسیا جب اٹھا لی جاتی ہے تو آگے اسے کہا جاتا ہے, آئے میرے ساتھ نکالے مکاشفہ 4تھا باب اس کی پہلی آیت. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز کے ساتھ اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا. وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جائے, میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اب جو آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو جو ان باتوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے آسمان پر چراغ نظر آتے ہیں, اور چراغ پھر مسیح کے ساتھ ایک بدن ہو کر اس کی آنکھوں کی صورت میں خدا کی 7 روحیں کہلائی جاتی ہیں, اور مسیح کے ساتھ خدا کے تخت پر بیٹھتے ہیں. اور پھر آگے پھر 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر, یعنی کہ جب برہ جو ہے مہریں کھولنا شروع کرتا ہے تو 7 سالہ دور شروع ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ جو واقعات شروع ہوتے ہیں, تو یہاں پر 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھے ہیں اس کے بعد, یعنی کہ ان کے بعد, یا یہ الفاظ اس کے بعد ایک تسلسل کو بیان کرتے ہیں, واقعات کو ان کی ترتیب کے ساتھ ہونے کو واضح کرتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ ان مکاشفہ کی پہلے 3 ابواب جو ہیں وہ کلیسیا کے زمین پر ہونے کو بیان کرتے ہیں. 4تھے اور 5ویں باب میں کلیسیا کے بدن کے مکمل ہو جانے, مسیح کے ساتھ مکمل ہو جانے کو بیان کرتے ہیں. لیکن آگے 6 باب سے لے کر 19ویں باب تک ہمیں کلیسیا کا کہیں کوئی ذکر نہیں نظر آتا, اور اس کے بعد 19ویں باب کے بعد پھر ہمیں جا کے کلیسیا کا نظر آتا ہے. لیکن 6 باب میں سے لے کر 19ویں باب کے درمیان جو باب ہے وہاں پہ کلیسیا کا کیوں ذکر نہیں ہے, کیونکہ یہ دور جو ہے وہ اسرائیل کا دور ہے جو دوبارہ سے شروع ہو گیا, اور پھر یہ دور غیر قوموں میں سے اس بڑی بھیڑ کا دور ہے جو 7 سالہ دور میں مسیح پر ایمان لائے گی. اس لیے ہمیں اس کا کلیسیا کا ذکر نہیں ملتا. اور ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کا جو تعلق ہے وہ مسیح کے ساتھ ایک بدن ہونے کا ہے, اور جو اسرائیل سے بالکل الگ ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے ابراہیم سے خدا کے کیے گئے وعدہ کے مطابق آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند بکثرت ہے. اور اس کے علاوہ کلیسیا جو ہے وہ بڑی بھیڑ سے اس لیے الگ ہے کیونکہ کلیسیا کو اس بڑی
عذاب سے، اس بڑی مصیبت سے الگ کر دیا گیا، اسے اٹھا لیا جائے گا اور وہ اس غضب سے بچائی جائے گی جس میں سے یہ بڑی بھیڑ گزرے گی، اور وہ یہ جو بڑی بھیڑ جو تخت کے سامنے موجود ہے وہ اس مصیبت کے 7 سالہ دور میں مسیح پر ایمان لائے گی، اور یہ اس طرح سے بھی کلیسیا سے لگ گیا کہ اس کا بھی شمار کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس بڑی بھیڑ کا جو 1000 سالہ دور میں مسیح پر ایمان لائے گی اس کا شمار بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بھی اس لیے کیونکہ یہاں پر بھی خدا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کلیسیا سے الگ ہے، اور خداوند کا یہ ایک بڑی امید خدا نے یسوع مسیح نے کلیسیا کو دی ہے کہ وہ اس غضب سے، اس عذاب سے بچائی جائے گی۔ اسی لیے کلیسیا دور میں کلیسیا جو مسیح پر ایمان لاتی ہے تاکہ اس کے آرام اور سکون میں داخل ہو، اس کے ساتھ ان مکانوں میں جا سکے جو اس نے آسمان پر تیار کی ہے، اور اس خفیہ آمد میں شامل ہو جو اس کی ظاہرہ آمد سے الگ ہے۔ قرآن کے کلام کو وسیلہ سے ہم سبوں کو خاص برکت ملے، آمین۔